औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड में एक नए उन्वान के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर ख़िदमत हैं। जनाब, जिस तरह से हम फ़ी ज़माना देखते हैं ना कि उम्मत मुस्लिमा को बेशुमार मसाइल का सामना है, वहीं फ़िक्र मुआश बहुत अहम फ़िक्र है, यानी बहुत अहम और बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रहमान भी है, रहीम भी है, कुल कायनात का खालिक है, मालिक है, और वही राज़िक़ भी है, यानी वही रिस्क देने वाला है, वही रिस्क देने पर कादिर है। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उस पाक परवरदिगार आलम ने हमेशा रिस्क हलाल पर ज़ोर दिया है। हलालन तय्यबन का ज़िक्र आया है बार बार, यानी हलाल रिस्क खाने का, तय्यब पाकीज़ा मुतहर रिस्क कमाने का और खाने का ज़िक्र बार बार बयान फरमाया है। और शैतान के हमलों से बचने का भी ज़िक्र है, क्योंकि वो तो हमारा खुला दुश्मन है, तो हमें उसके वार से बचना है। कुछ गुमराह कुन लोग जो हैं और कुछ कम अक़ल लोग इस ताल्लुक़ से बात करते हैं कि जो क़यूद बताई है ना कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने, हम मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही अहले ईमान को, गुमराह लोग ये समझते हैं कि ये जो क़यूद हैं वो रिस्क हलाल कमाने के हवाले से हमारे लिए मुश्किल हैं, यानी इसमें हमें मुश्किल दरपेश होती है। अल्लाहु अकबर। लेकिन वो पाक परवरदिगार आलम है, उसने जो मामलात हमारे लिए बताए हैं हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो हलाल और तय्यब रिस्क कमाना है और अल्लाह से दुआ मांगनी है। क्या दुआ मांगनी है कि वो पाक परवरदिगार आलम हमें इत्मीनान अता फरमा, जो रिस्क हमें अता फरमाया ना उस पे हमें मुतमईन कर दे। ये भी दुआ किया करें साथ साथ कि अल्लाह तो हमें दुनियावी कामों में ऐसे खपा ना देना कि हमें दुनिया के मसलों से फुर्सत ही ना मिले, हमें अपनी इबादत का वक्त भी देना। ये भी हमें दुआ करनी चाहिए कि हम फ़िक्र माश में ऐसे लग जाएं कि अल्लाह की इबादत का वक्त ही ना मिले। कुरान और तसव्वुरे रिस्क आज का हमारा उन्वान है, इस पर हम कलाम करेंगे, सीखेंगे क्या तसव्वुरे रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है। आज के इस उन्वान ख़ास पर जो हमारी मेहमान शख्सियात गुफ्तगू के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो लबकुशाई फरमाएंगे इस उन्वान ख़ास पर, माशाअल्लाह ज़ुबान बयान पर गिरफ्त है, बहुत अच्छा बोलती हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आप खैरियत से हैं? आप जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो रौनक अफरोज़ शख्सियत है माशाअल्लाह, वो भी बहुत अच्छा कलाम करती हैं, खुश गुफ्तार हैं, खुश कलाम हैं। हमारे साथ आसमा बतूल क़ादरी मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि। कैसी हैं आसमा? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको मेरी पहचान में। अब कुरान और तसव्वुरे रिस्क आज का हमारा मौजू है। रिस्क का मफ़हूम क्या है आपा? हमारी बहनों को ये भी बताइएगा, साथ साथ तसव्वुरे रिस्क अज़रुए कुरान फरमाइएगा। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की अता करदा वो चीज़ें जो इंसान और मखलूक को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। देखिए जनाब साहबा, रिस्क सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं जी। इल्म, दौलत, वक्त, औलाद, इज़्ज़त, सुकून, लिबास, रहाइश, खुराक सब इसमें शामिल है। बेशक ये रिस्क अल्लाह ताला की अता करदा वो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह ताला अता करता है उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ज़मीन और आसमान में तुम्हारा रिस्क है और वो भी है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। कुरान पाक में तसव्वुर रिस्क का मफ़हूम बहुत गहरा और वसी हैगा। रिस्क खाने पीने और मालो दौलत तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें हिदायत, ईमान, तक़वा सब मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ज़मीन और आसमान से तुम्हें रिस्क देता है। इस आयत से ये बात
واضح ہو جاتی ہے کہ سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، وہ رازق کل کائنات ہے، اور وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان تک میں بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر انسان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ رزق کی تنگی اور فراوانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ تنگی دے دیتا ہے۔ وہ رازق کل کائنات ہے، لوگوں کو بہانے بہانے سے رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنا پیٹ پالیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حلال رزق کی بھی تلقین فرماتا ہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو حلال و طیب چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی اسی میں سے کھاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے ڈرو اور حلال رزق کی کوشش کرو، رزق کی تلاش میں ناجائز طریقے مت اختیار کرو۔ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت نکالو اور کھاؤ، اور اس سے موتیاں اور زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، مگر یہ صرف اس لیے کہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین پر تمہارے لیے سبزیاں، کھیت، پھل پھول لگائے صرف اس لیے کہ تم اسے کھاؤ اور اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی اور معاش تلاش کرو۔ دیکھیے زینب صاحبہ، دنیا سرسبز و شاداب ہے، لیکن لوگ جائز طریقے سے جو لوگ رزق تلاش کرتے ہیں اور جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، لیکن جو لوگ ناجائز طریقے سے رزق استعمال کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اسے کھاتے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو پروردگار عالم سے ہر وقت یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ وہ پاک پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، سبحان اللہ، وہ کس طرح سے اس نظام کو چلا رہا ہے، اس کی حکمتیں ہمارے عقل سے، ہمارے شعور سے بہت بالا تر ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے آسماں، یہ جو اللہ رب العزت کا جاری کردہ نظام ہے، رزق ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ وہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، چونٹی کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے وہ۔ تو یہ جو جاری کردہ نظام رزق ہے، اس کی تفصیلات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کیا کہیں گے آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ذاریات میں فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ رب العزت ہی ہے جو رزق عطا فرمانے والا ہے اور زبردست طاقت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان یعنی اللہ۔ پوری مخلوقات کو رزق پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو رزق پہنچائے۔ یقیناً وہ خالق و مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بالخصوص قرآن پاک کے اندر جو احکامات عطا فرمائے ہیں رزق کے حوالے سے، وہ بڑی جامعیت رکھتے ہیں، بڑی وضاحت رکھتے ہیں اپنے اندر۔ رزق کو اگر ہم دیکھیں تو رزق جب عطا ہوتا ہے ہمیں تو کہیں پر اس کی حکمت ہے، کہیں رزق ہمارے لیے آزمائش ہے اور کہیں رزق ہمارے لیے نعمت ہے۔ ہر مخلوق کا ذمہ جو ہے رزق کا وہ اللہ رب العزت کے ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ زمین میں چلنے والا کوئی بھی جانور، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی اس کو عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح تقسیم رزق کی بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ رب العزت رزق کیسے تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہے تنگ رزق دیتا ہے۔ یعنی اس سے مفہوم مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کشادگی دے رہا ہے وہاں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ممکن ہے وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہو۔ اکثر ہم اسراف کر بیٹھتے ہیں جب ہمارے پاس رزق آتا ہے، جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو ہم اسراف کرتے ہیں، اس رزق کی ناقدری ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پلیٹس میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، سم ٹائم وہ ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، کبھی کبھار وہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح
اللہ پاک فرماتا ہے جسے چاہے تنگ دیتا ہے. یعنی کبھی کبھار ہمارے صبر کا امتحان ہے, کبھی ہماری قناعت کا امتحان ہے. یہ وہ قناعت ہے جو انبیاء نے اپنائی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. تو ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت پسندی اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا توکل اختیار کرو. اللہ یعنی ہر چیز کا توکل اور بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہی ہے, وہی ہے جو دے. ممکن ہے ہم کل کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور کل تک ہماری زندگی نہ بچے, تو بے شک ہر چیز کا توکل اور رزق کا بالخصوص ہمیں توکل اللہ کی ذات سے رکھنا چاہیے. جس نے آج کا صبح کا ناشتہ کھلا دیا وہ دوپہر پر بھی قادر ہے, وہ رات پر بھی قادر ہے اور پوری زندگی پر قادر ہے دینے کے لیے. لیکن توکل ضروری ہے کہ اللہ رب العزت دے گا. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری یہ جاب یہاں لگی رہے گی, لیکن وہ ہم کسی بندے کے ساتھ ڈیپینڈ نہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ شاید تعلقات اچھے ہوں گے تو اس لیے ہمارا رزق بندھا رہے گا, ہمارے بچے کھاتے پیتے رہیں گے. اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. دوسری بات بہت اہم کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی سے مراد خشیت الہی ہے, اللہ کا ڈر ہے. جتنا اللہ کا ڈر رہتا ہے اتنا انسان اچھے کاموں کی طرف راغب رہتا ہے, اور جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کی طرف نگاہ فرماتا رہتا ہے. اسی طرح رزق کی کئی قسمیں ہیں, یہ مادی بھی ہے, یہ علمی بھی ہے, یہ روحانی بھی ہے, یہ سماجی بھی ہے. ایک دوست جو ہم سے بات کرتا ہے, ہم اس سے اپنی شیئرنگ کرتے ہیں, اپنے دکھ درد سناتے ہیں, وہ بھی رزق ہے. ہم جو مال کھا رہے ہیں, ہماری جو مادی چیزیں ہیں, ہمارے گھر کی ضروریات زندگی ہیں, یا پھر جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, جتنے رشتے ہمیں عطا فرمائے ہیں, وہ سب رزق میں شمار ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رزق کا تذکرہ کیا کریں, ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, الحمدللہ مجھے یہ نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. اگر بھوک ہے اس پہ صبر کریں, اگر کم ہے اس پہ بھی صبر کریں, شکر ادا کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ بہت بہترین سبحان اللہ, اس کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم ہے کہ اس کی نعمتوں کا چرچا کریں. اور جہاں تک توکل کی بات کی تو توکل کے تعلق سے یہ بھی ہے نا کہ جو توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا. تو جسے اللہ کافی ہو جائے پھر اسے کیا تنگی, کیا پریشانی, کیا فکر معاش لاحق ہو سکتی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. عنوان خاص کیا ہے آج کا جناب؟ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور تصور رزق. قرآن کا جو تصور رزق ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہیں, آسمہ بطول قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جس طرح سے بات ہوئی نا کہ اور ہمیں یہ دین اسلام ترغیب بھی دیتا ہے, تعلیم بھی دیتا ہے, اور ہم نے یہ پڑھا کہ کوئی بھی اگر مسلمان اپنے دینی بھائی کے لیے کوشش کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی تعلق سے, تو اللہ رب العزت اس کے کاموں کو آسان فرماتا ہے. مفہوم حدیث ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کے کام بھی آئیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے, ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسباب رزق کی تفصیلات از روئے قرآن بتائیے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا خوف رکھو, یعنی تقوی اختیار کرو. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور برائیوں سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں بہت برکت عطا فرماتا ہے. تو جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے, ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ تقوی جو ہے اللہ کا قرب کا بھی ذریعہ ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دلا کے ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے رب تو رازق کل کائنات ہے, تو سب کو رزق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ایک ہتھوڑی لو اور ایک پہاڑ توڑو. انہوں نے پہاڑ توڑنا شروع کیا, پہلی تہ, دوسری تہ, آخر تک بالکل گہرائی میں جب پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک ننھا سا کیڑا درخت کا پتا کھا رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے کہ میرے رب میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس تاریکی اور گہرائی میں رزق عطا فرمایا. تو رازق کل کائنات میرا رب ہے. جو بے نیازی تو دیکھیے میرے رب کی کہ جو اسے سجدہ کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے, اور جو اس کو سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی دے رہا ہے. کہ ہم نے کسی کے لیے بھی نہ ہوا کو بند کیا نہ روشنی کو بند کیا. اے ابراہیم
سب کو رزق دینے والے ہم ہی ہیں. سبحان پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ابو ذر غفاری جو تھے وہ تقوی، زہد و تقوی کے بہت بڑے بلند مرتبے پر فائز تھے، اور جو بھی آتا تھا اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر تم اپنے لیے مال و دولت جمع کرو. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے وہ رزق حلال کافی ہے جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا ہے، اور جو بھی آتا صبح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو اللہ ان پر مال و دولت، رزق و تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر شکر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں بہت زیادہ عطا کروں گا، اور ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. پھر اس کے بعد نماز، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خود بھی نماز ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دو. دیکھیے نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال و رزق میں برکت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی تنگی آتی تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا وہ حکم دیتے. پھر اس کے بعد آتا ہے صدقہ و خیرات کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. زینب صاحبہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے 2، 4، 10 گنا زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگ تم سے پوچھیں کہ اپنا مال خرچ کہاں کریں تو جواب دو کہ جو مال ہم خرچ کریں وہ یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے 2 لوگوں کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھا. ایک وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو اور وہ تنگ دست ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. توبہ، استغفار کرنا. دیکھیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ بخشنے والا مہربان رب ہے. پھر ہم اگر توبہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر دیں تو اللہ تعالیٰ تنگی اور پریشانی دور کر کے ہمیں رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے. پھر زینب صاحبہ کوشش کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے گوشوں میں چلو پھرو، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے محنت کا میدان بنا دیا ہے. اس سے رزق کھاؤ، اور پھر اس کے بعد کوشش کرنا جو ہوتا ہے وہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے. ابو معاویہ جو تھے سنگ تراشی کا کام کرتے تھے، بہت زیادہ بزرگ تھے، تو لوگوں نے کہا آپ یہ کام چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا کہ کسی کے آگے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ میں محنت کر کے کھاؤں. پھر اسی طرح ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، برائیوں سے بچے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان تک میں نہیں ہوتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آسمہ بطول صاحبہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن کریم نے حصول رزق کے تعلق سے کیا ہدایات کی ہیں، عطا کی ہیں ہمیں قرآن مجید کے ذریعے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں جو پاکیزہ اموال ہیں، جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں اور وہ کھاؤ. یعنی اللہ رب العزت ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں یہ تاکید کر رہے ہیں کہ تم حلال اور طیب چیزوں کی طرف جاؤ اور حلال چیزوں کو کھاؤ. اب حلال چیزیں کیا ہیں؟ جنہیں ہم محنت کر کے کماتے ہیں، اس میں حرام کا کوئی لقمہ نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو زمین میں جو پاکیزہ اور حلال ہے وہ کھاؤ. یعنی حلال اور طیب چیزوں کے لیے ہمیں کمائی کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں. بے شک. اسی طرح فرمایا سورہ ملک میں کہ زمین پر چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ. یعنی کوشش کرو اور محنت کرو اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا. تم زراعت کرو، کھیتی باڑی کرو، تجارت کرو، تم ہنر سیکھو کوئی نہ کوئی. اور اسی طرح لیکن سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد کافی سارے تو کام پہ بھی جاتے ہیں، لیکن اکثر گھروں میں خواتین پریشان رہتی ہیں اپنے مرد کی بے روزگاری کی وجہ سے. وہ بے روزگار کیوں ہیں؟ اکثر تو ان کا دل نہیں کرتا کام کرنے کا، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم تنگ دستی کو سستی کو چھوڑ دو، کاہلی کو چھوڑ دو، بلکہ اللہ رب العزت کے فرمائے ہوئے احکامات پہ عمل کرو اور تم رزق کے لیے
سفر کرو، دوسری جگہ پر جاؤ، تجارت کرو یا پھر ہنر سیکھو۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے، یعنی کسی دوسرے کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے اور ہم یہ تصور کریں کہ وہ مال کاش میرا ہونا چاہیے، اس نے میں بھی اس کے لیے کوشش کی ہو، اس نے محنت کی ہو اور میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو وہ انعام عطا فرمایا ہو، لیکن ایک حسد کی وجہ سے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے اور ہم دوسرے کی طرف ہی نگاہ کیے رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خاص چیز جو اس سے پہلے آپا نے بھی ذکر کیا، تقوی ہونا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر ڈر ہوگا تو پھر ہم اللہ رب العزت کے فرمائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کریں گے اور ہمیں رزق وہاں سے عطا ہوگا جہاں سے ہمیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور رزق کے حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مکمل اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی اور مالوں کو، اپنے مال کو ناحق طریقے سے نہ کماؤ۔ ناحق طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اپنی شاپ پہ اور اس کو آپ زیادہ قیمت پہ، ڈبل قیمت پہ بیچ رہے ہیں جبکہ وہ زیادتی ہے، وہ لوگ اتنا نہیں افورڈ کر سکتے، یا پھر اتنی کوالٹی کی وہ چیز نہیں ہے جتنی اس کی قیمت ہے۔ تو یہ ایسے ناجائز طریقے ہیں کہ جو مجھے بہتر پتہ ہے کہ میری دکان چل رہی ہے، میں کیا چیز ناجائز کر رہا ہوں، وہ کیا چیز میری جائز ہے، تو اس میں حقیقتاً تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اب برکت کیسے اٹھ جاتی ہے؟ یعنی وہ مال ہمیں دیکھنے میں زیادہ لگ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ بیماری میں اٹھ جاتا ہے، کہیں وہ علاج معالجے میں اٹھ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ مس پلیس ہو جاتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بے برکتی کی چیز کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور برکت ایسی چیزوں میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو، تھوڑی سی چیز پر بھی شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک اس کو بڑھا دے گا، اللہ اس کو زیادہ کر دے گا۔ تو اسی طرح رزق کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر، اور یہ جو شکر گزاری ہے نا، یہ ہمیں سکون دیتی ہے، وہ تھوڑے پہ بھی ہے ٹھیک ہے، سکون ہے، راضی ہونا چاہیے، اس پہ راضی ہونا چاہیے، اس پہ قناعت پسندی آ جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ پھر رزق کے لیے قرآن پاک یہ ہمیں دعا اس کی ترغیب دیتا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے رب، کہ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے رب، اس خیر میں کا سخت محتاج ہوں میں، تو مجھے نازل فرمائے، یعنی ہر وقت ہر لمحہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری ایک بات کہ اسلاف کا ہمارا یہ طریقہ رہا، حصول رزق کا یہ آپ کا سوال تو ہے، لیکن اسلاف کا ہمارا یہ طریق رہا ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو وہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے ہیں، کسی مہمان کا انتظار کیا جاتا ہے، رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسافر گزر رہا ہو تو اسے بلا لیا جائے، کوئی سائل ہی آ جائے، تو اگر کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے، کسی کے گھر بھیج دیں گے، اپنے گھر میں بنا ہے اس کے گھر میں بھی بھیج دیں گے، تو یہ چیزیں برکت کی ہیں اور حصول رزق کی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باوضو رہنے سے برکت ہوتی ہے رزق میں۔ آپ روزی کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے جب گھر سے نکلیں تو وضو کر کے نکلیں۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے جو کلام الہی نازل فرمایا ہے اس کی تلاوت کر کے نکلیں، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں جتنی برکت ہوگی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں جناب، وہ ہے قرآن اور تصور رزق، کہ قرآن ہمیں رزق کے تعلق سے کیا تصور دیتا ہے۔ دونوں مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سیر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ رونق افروز ہیں، آسمہ بطول قادری صاحبہ بھی رونق افروز ہیں۔ وقفے پہ جانے سے قبل بات ہوئی جناب شکر گزاری کے حوالے سے، بات ہوئی قناعت کے حوالے سے، بات ہوئی توکل کے تعلق سے، بات ہوئی کہ اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے، اپنے مال میں سے صدقات دیں گے، خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ رب العزت نے مال کو بڑھانے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو جب یہ تمام کام ہمیں جناب تجربے کے طور پر نہیں کرنے کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، نہیں، اللہ کی جو بات ہے نا وہ یقینی طور پر پوری ہو کر رہتی ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ تو جو بھی کام کریں آپ اس یقین کے ساتھ کریں کہ جو پروردگار عالم نے فرما دیا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا، تو یقینی طور پر آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کو صحت نصیب ہوگی، آپ کے گھر میں روزی روٹی میں برکت ہوگی، ہر طرح سے برکت، یعنی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ برکت کا بہت بڑا مفہوم ہے جناب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب یہاں پر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، کن
وجوہات کی بنا پر انسان تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا کہیں گی؟ جی دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کے 70 دروازے ہیں اور اس میں ایک دروازہ رزق بھی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے تنگی رزق اور بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں عیب نکالنا اور اس میں برائیاں نکالنا، انسان اس سے تنگی رزق میں گرفتار ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں، ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر کھا لیا اور کہا کہ اے عائشہ اس کی عزت کرو، جو اس کی عزت نہیں کرتا وہ تنگی رزق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انسان کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے اس سے اس کے آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں تو اللہ انہیں بے پناہ رزق دیتا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے تو اللہ ان کی رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، بری بلاؤں سے بچے، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ اگر ہم حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گا، اور نہیں کریں گے تو ہمارے رزق میں جو ہے وہ تنگی عطا کر دے گا۔ سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میری یہ دعا پوری ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ سعد تم لقمہ حلال کو اپنے لیے لازم کر لو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، کیا رسول اللہ میں بہت پریشانیوں میں مبتلا ہوں، خاص طور سے میرے رزق میں وسعت نہیں ہے، تنگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو، مجھ پر سلام بھیجو اور سورہ اخلاص کا ورد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی پریشانی دور کر دیں گے۔ تو کچھ دنوں بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ نہیں یا رسول اللہ اب میرے رزق میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگی جس کا کھانا حرام، پینا حرام اور پہننا حرام ہو۔ جس گھر میں رزق حلال نہیں کھایا جاتا زینب، اس گھر کو چاروں طرف سے بلائیں گھیر لیتی ہیں، خاص طور سے تنگی ہے رزق۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور پہنا، اس میں 1 درہم اگر حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کر پائے گا۔ پھر زینب تھوڑا سا 1 منٹ مجھے اور کہ نا دیکھیں جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، روز روز کے لڑائی جھگڑے گھر کا نہ صرف سکون برباد کرتے ہیں بلکہ رزق میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں اور حلال رزق کی طرف توجہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام مال جمع کرتا ہے اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگا، چھوڑ کر مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور ہمیں نماز کی پابندی کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پابندی سے ادا کریں تو اللہ ہمارے رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس طرح رزق کی تنگی کے تعلق سے بات ہوئی کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، افعال ہیں جن کی وجہ سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے یا رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، ہمیں گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے، فکر معاش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے گا آسما کہ رزق کی قدر کرنے والوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی کیا تعلیمات ہیں، کہیے گا۔ دیکھیے رزق ایک نعمت ہے، جس طرح ہماری زندگی ایک نعمت ہے، ہماری صحت ایک نعمت ہے، تو رزق بھی ایک نعمت ہے۔ اس کو جب ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ، جیسے بھی آپ نے عرض کیا کہ اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ گھر سے چلا جاتا ہے اور پھر بھوک ہو جاتی ہے، افلاس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی کہ اسے ہر طرف سے
رزق آتا تھا، اناج آتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اس پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا. یعنی یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے اس کی ناقدری کی. تو جو لوگ قدر کرتے ہیں اللہ رب العزت اتنا ہی انہیں عطا فرماتا ہے. جو لوگ رزق کی قدر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. جو اس کے رزق کی قدر کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پر بھی فرماتا ہے کہ جتنا تم شکر ادا کرتے ہو اتنا ہی میں زیادہ کر دیتا ہوں. اسی طرح ہمارے رزق میں دوسروں کا بھی حق ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا بھی حصہ ہے. تو اگر ہم وہ جو حصہ جس کا ہے وہ پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ ہم اپنے رزق کی قدر کرتے ہیں. وہ جو دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کے لوگوں میں یعنی جو غریب ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ ہم شکر کرتے ہیں تو زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کے 3 طریقے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اسے ضائع نہ کیا جائے، رزق کو ضائع نہ کیا جائے، اس کی قدر کی جائے، حرام میں اسے خرچ نہ کیا جائے. سم ٹائم ہم اسراف کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف سے مراد زیادتی ہے، فضول خرچی ہے. انَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا. اب وہ کئی چیزیں ہیں. اگر ہمارے گھر میں ہماری لائٹ نہیں جاتی، اکثر لوگوں کے گھروں میں لائٹ جاتی ہے اور سخت گرمی ہے، تو ان ساری صورتحال میں پھر بھی اگر وہ شکر ادا کرتے ہیں اور وہ ایک جو نعمت ان کے پاس ہے اگر وہ اس کی قدر کرتے ہیں تو یقیناً اللہ پاک ان کی باقی چیزوں میں برکت عطا فرماتا ہے. بجلی ہے، آپ بجلی کو دیکھ لیں، یا گیس ہے، یا ہمارے پاس مہنگے کپڑے ہیں، اس کے باوجود ہم اور خریدتے ہیں اور وہ کپڑے بھی سمیٹ کے اپنے پاس رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، ہماری چیزوں میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. تو جتنا ہم اپنے لیے خرچ کریں، جتنا ہم اپنے لیے خریدیں اور پہنیں، اگر ہم اللہ کی مخلوق کے لیے بھی اس کو دینا شروع کر دیں تو ہمارے اعمال میں برکت ہوتی ہے. پانی بہت بڑی نعمت ہے. پانی کا اکثر ہم پانی کا اسراف کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پانی زیادہ میسر ہو، لیکن وہیں پر آپ دیکھیں اگر پانی کی قلت ہو جائے تو ہم کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم رزق کی یہ ساری چیزیں رزق میں شمار ہوتی ہیں. آیا بجلی ہو گئی، پانی ہو گئی، صحت ہو گئی، ہماری ہر چیز. تو اگر ہم ان کی ہم قدر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم سے یہ چیزیں چھن بھی جاتی ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری چیزوں کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص رزق کی اور باقی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، اللہم آمین. اب جس طرح سے بار بار بات ہوئی نا، واقعی جو ہماری بنیادی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں نا، ان تمام کی ہمیں قدر کرنی ہے اور ان کو کس طرح سے احتیاط سے استعمال کرنا ہے یہ بھی ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری بہنوں کو؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارے پاس رزق حلال ہوگا اور ہم اس کو کھائیں گے تو سکون بھی ہمارے پاس ہوگا، ہدایت بھی ہمارے پاس ہوگی، ایمان بھی ہمارے پاس ہوگا اور تقوی بھی ہمارے پاس. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ تمام چیزیں بڑی نعمت ہے. جی دیکھیے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کافی ساری چیزوں پر شکوے کرتے رہتے ہیں. ہم ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس صحت نہیں ہے، کل میں بیمار تھا، ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، یا پھر اس طرح کے جتنے ہم شکوے کرتے ہیں. اگر ہم ان شکووں کی جگہ پر جو بھی ہم سے پوچھے آپ کیسے ہیں، کہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو اللہ رب العزت محبت سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے، اس کے باوجود یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے. یقین کریں پھر اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے. اور پھر ہمیں ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ یہ ان ساری نعمتوں کا شکر بھی ہے، ان کی دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائے. ہمیں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. الہی آمین، اللہم آمین. اور ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیں مکمل کامل بھروسہ اور اس کی عطا پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے. آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں اس بزم میں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. آسمہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں ہم. جناب، جو حاصل کلام چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اب تک کی گفتگو سے جو ہم نے سیکھا کہ ہمارا جو تصور رزق ہے نا
وہ بہت محدود ہے، اور جو قرآن کا تصور رزق ہے وہ لا محدود ہے، یعنی اللہ رب العزت کیسے خزانوں سے کہاں کہاں سے کس طرح سے ہمیں نوازتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو شعور ہے وہ محدود ہے، اور اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے وہ لا محدود ہے۔ تو اس سے یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم مجھے اتنا عطا فرما پروردگار کہ میں تیرے دیے پر مطمئن ہو جاؤں، تیرے دیے پر شکر بجا لاؤں اور دوسروں کو تقسیم کرنے والا بنوں۔ اللہ محتاج نہ کرے کسی کا، بس اپنا محتاج رکھے، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔